बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़बान में रखे। आज हम जमात नहम हिस्सा नसर शुरू कर रहे हैं उर्दू का। इससे पहले कि हिस्सा नसर शुरू करें, मैं आपको पेपर पैटर्न के हवाले से कुछ आगाही दूँगी। 9th के मुकाबले में आपका थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है जमात दहम में उर्दू का थोड़ा फ़र्क है। सबसे पहले आता है सवाल नंबर 1। ये है मारूज़ी तर्ज़ का MCQs हैं। 15 नंबर के MCQs होते हैं। 1 नंबर का एक MCQ होता है। इसमें से पहले 10 MCQs आपकी टेक्स्ट बुक में से आएंगे, जिनमें से 7 जो हैं वो हिस्सा नसर में से और 3 हिस्सा गज़ल और नज़म में से होंगे। उसके बाद 5 जो हैं बाकी, उनमें से 2 इराब के और 3 ग्रामर के। टोटल ये 15 नंबर का सवाल आपका बनता है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको इंशाल्लाह ताला बच्चे पूरे नंबर भी लेते हैं इसमें। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इंशाई तर्ज़ हिस्सा अव्वल में। हिस्सा अव्वल में होता है नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह। ये एक जो शेर होता है 2 नंबर का होता है और ये 5 करने होते हैं हमने। 4 अशार हिस्सा नज़म में से होते हैं, जिनमें से 3 करने होते हैं अटैम्प्ट, और 3 हिस्सा गज़ल में से होते हैं अशार, जिनमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल मिला के ये 5 बनते हैं और हर एक शेर जो है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह से ये 10 नंबर के बनते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है नसर पारों की तशरीह। ये 2 नसर पारे होते हैं। एक नसर पारे के मार्क्स जो हैं वो 5 होते हैं। इस तरह से ये 10 नंबर का सवाल है। नसर पारों की तशरीह में आपने जैसे हवाला मतन और सबक का उन्वान और सारा कुछ साथ आपने तहरीर करना होता है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, सवालात के जवाबात। टोटल 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 दिए गए होते हैं, उनमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। 2 हर सवाल के नंबर होते हैं और इस तरह से ये 10 नंबर का सवाल बनता है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा तहरीर करें। 2 असबाक के नाम दिए होते हैं, उनमें से एक आपने अटैम्प्ट करना है। 5 नंबर का ये सवाल होता है। उसके बाद सवाल नंबर 6, मज़मून तहरीर करें। 3 मज़ामीन दिए गए होते हैं, उनमें से एक अटैम्प्ट करना होता है और 15 नंबर का ये आपका सवाल होता है। इसमें आगे जाके आपको इसकी डिटेल भी मैं सारे सवालात की बताऊंगी कि किस किस तरह से इनको अटैम्प्ट करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर में सवाल जो है वो कर सकें। इसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7, तफ़हीम। आपको हमने तफ़ाहीम पढ़ाई थी, आपको ज़हन नशीन हो गई होंगी उम्मीद है कि जो बुक के ग्रामर की बुक में आपकी तफ़ाहीम मौजूद हैं, उनमें से एक तफ़हीम आती है, वही अटैम्प्ट करनी होती है और 10 नंबर की होती है। और ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है। अगर स्टूडेंट चाहें तो उसमें फुल मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जो पेपर पैटर्न 10th क्लास का है, इसमें आपका नज़म का मरकज़ी ख़्याल नहीं है। बाकी सारे सवालात जो हैं ना वो मज़मून है का इजाफ़ा हुआ है तफ़हीम का। तो ये पेपर पैटर्न है। कुल नंबर इसके 75 हैं, जैसे कि 9th क्लास में भी थे। तो ये इस पेपर पैटर्न को आपने अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना है और इससे नोट करके अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लें, ताकि आपको ये याद रहे कि इसके मुताबिक आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। ओके, अब हम शुरू करते हैं हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में सबसे पहला सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का तारुफ में हम आते हैं। इसको तहरीर किया है शाहिद अहमद देहलवी ने। 1906 में पैदा हुए और 1967 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। 61 साल इनकी उम्र थी। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए। जैसे कि आपको पता है कि ये हर एक जो लाइन है वो MCQs में शामिल है। शाहिद अहमद देहलवी भी सन वफ़ात, सन पैदाइश, कितने उम्र थी उनकी, और इसी तरह से आगे हम जब चलते जाएंगे तो जो जो अहम इसमें चीज़ें अंडरलाइन करने वाली मैं आपको बताती जाती हूँ, या इसके MCQs हैं और आपने इसका ख्याल रखना है। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए। MCQ को अंडरलाइन करें, वो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते थे।
مشہور اردو کے مشہور پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے یہ پوتے تھے اور مولوی بشیر احمد کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ تعلیم آگے جاری نہ رکھ سکے۔ بعد ازاں دلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ یہ ان کی تعلیمی قابلیت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف لکھنے لکھانے کا کام انہوں نے شروع کیا اور انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انگریزی بکس کا انہوں نے ترجمہ کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں یہ ایک انجمن تھی جو کہ لکھنے والوں کے لیے بنائی گئی تھی، مصنفین کے لیے کی تشکیل میں شکل دینے میں، بنانے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ بھی MCQ ہے، اس کو انڈرلائن کریں۔ آگے شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، کامل عبور مکمل طور پر ان کو ملکہ حاصل تھی، ان کو یہ صلاحیت تھی کہ وہ زبان و بیان کو اچھے طریقے سے لکھ سکتے تھے۔ یہ ان کی جو ادبی جو ان کے جو خدمات ہیں یا ادبی جو ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے، ان کے جو بھی وہ لکھتے تھے وہ نہایت آسان اور عام فہم، عام سمجھنے والا ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ جو آپ کا سبق ہے مرزا محمد سعید، یہ بھی خاکہ ہے۔ خاکہ نگاری انہوں نے شروع کی۔ گنجینہ گوہر یہ کتابوں کے نام ہیں، جس سے زیر نظر یہ جو خاکہ مرزا محمد سعید ہے، یہ ان کی کتاب گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنے یہ کتابوں کے نام ہیں یہ سب کے سب MCQs میں شامل ہوتے ہیں۔ اب سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ مرزا محمد سعید، تدریسی مقاصد دہلی کی، چونکہ مرزا محمد سعید کا تعلق دہلی سے تھا تو دہلی کی تہذیب کو شاہد احمد دہلوی نے ان کے خاکے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ ان کا رہن سہن اور ان کی معاشرت تھی۔ شاہد احمد دہلوی کی جو زبان ہے شستہ، بڑی آسان اور با محاورہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہایت اچھے لکھنے والے ہیں۔ خاکہ نگاری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خاکہ کسی کی شخصیت کے حوالے سے جو مضمون لکھا جاتا ہے وہ خاکہ نگاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مرزا محمد سعید کے حوالے سے خاکہ لکھا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خاکہ کس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ طلباء پر واضح کہ اہل علم کہ علم رکھنے والے لوگ کیسے نرم طبیعت کے اور رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں، اور علمی مجالس میں کس طریقے سے بیٹھا اور اٹھا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اہل علم اور اہل دانش جو ہیں ان کے اپنے طور طریقے کیا ہیں۔ اس کے بعد ہے، شروع کرتے ہیں سبق۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سا رہ گیا، دل پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے، آج مرنے کے بعد تیسرا دن ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کسی سے نہیں ملی، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور خاموشی کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بیماری، ایسی بیماری جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، اس کا کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا اور کسی نے اس کے بارے میں نہیں جانا، حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، ان کے 3 دن ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی، موت کی خبر، سانحہ ارتحال، موت کی خبر نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی ثناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ صاحب کمال، کمال رکھنے والے،
شخص، علم اور فن رکھنے والے شخص، کہ ان کی ثناؤنی ہم تک نہ پہنچے. سونی موت کی ایسی خبر جو موت کی خبر ہم تک نہ پہنچے. کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، یعنی کہ ہم اس بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جانتے ہیں کہ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا. یعنی کہ وہ لوگ جو ساری زندگی اپنے وطن کے لیے اور اہل فن کے لیے لکھتے ہیں، مصنفین ہوتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں جو اپنی معلومات کے ذریعے لوگوں کو علم سے آشنا کرتے ہیں، ایسے لوگ خاموشی سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. اور خاموشی سے دنیا سے اگر رخصت ہو جائیں تو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی اتنی بھی قدر نہ کریں کہ وہ ان کو جان ہی سکیں کہ وہ کس حالت میں ہے. تو یہ ایسی جو غفلت ہے، ایسی کوتاہی ہے، وہ مجرمانہ ہو سکتی ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ مرزا صاحب اچانک ہی ہم سے رخصت ہو گئے. یہ پیراگراف تشریح کے لیے، اس میں سے عموماً آپ کو پتہ ہی ہے اسٹوڈنٹس کے 2 لائنز یا 2 سے 3 لائنیں یا 1.5 لائن ایسی آتی ہے پیراگراف تشریح کے لیے، اس نثر پارے کی تشریح کے لیے، کہ جس میں الفاظ معنی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو مرزا محمد سعید کا سبق ہے، یہ تو ویسے بھی امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہے. اس کا خلاصہ بھی، اس کے نثر پاروں کی تشریح بھی، اور اس میں سے بہت سے MCQs، کویسچن آنسر، ہر نقطہ نظر سے یہ لیسن بہت اہم ہے آپ کا. اگلا پیراگراف شروع کرتے ہیں. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. عالم علم رکھنے والے کی موت عالم دنیا کی موت ہوتی ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. جب کوئی علم رکھنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل علم کی کمی ہو گئی، اور وہ لوگ جو دنیا کو اپنے علم سے آگاہی دینے والے تھے وہ اس دنیا میں کم ہو گئے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ زخم بڑھتا چلا جائے گا. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے. کہ مرزا محمد سعید ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو بالکل بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جو انہوں نے ایک زندگی کا مقصد بنایا ہوتا ہے، اس مقصد کے تحت وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. نہ انہیں نمائش کی تمنا ہوتی ہے، نہ انہیں اس چیز کی کہ کوئی انہیں یاد کرے. یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. کہ وہ ایک بہت اہل علم انسان تھے، لیکن ان کے اپنے دور کے لوگ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے زندگی گزارتے تھے اور ارد گرد رہنے والے ان کے بسنے والے لوگ بھی ان کے علمی کارناموں سے کو جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی نمائش کی تمنا ہی نہیں کی. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے. مشہور ہونا، دوسروں میں ناموری اختیار کرنا، یہ ان کو پسند نہیں تھا، اور وہ پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. یعنی کہ لوگوں کے درمیان وہ آنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. یہ ان کی عادت کا حصہ تھا. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. نہ انہیں تعریف کی آرزو تھی، خواہش تھی، اور نہ وہ اس چیز کی تمنا رکھتے تھے کہ وہ انہیں کسی قسم کا صلہ دیا جائے. کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے. کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. یعنی کہ ان کی زندگی کا مقصد کام کرنا تھا، وہ اسی وجہ سے کام کرتے تھے کہ انہوں نے کام کرنا ہے. اس میں نہ وہ تعریف مانگتے تھے اور نہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا ہجوم میرے ارد گرد جمع ہوا رہے. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. بہت سے مصنفین ایسے ہوتے ہیں جو پبلشر کے کہنے پر مختلف کتابیں لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا فرمائشی کام نہیں کیا کہ کسی نے انہیں کہا ہو اور وہ کام کرے، بلکہ وہ اپنی خوشی کے لیے اور اپنی دل کی تسلی کے لیے کام کیا کرتے تھے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں، یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں، مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہا.
یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور اس میں یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ چھوٹا سا یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر نمبر 1 کر کے کہ شیخ سر عبد القادر معروف ادیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے. یہ بھی MCQ ہے. بعض دفعہ بچے جو ہیں نا وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب یہ لائن آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں تھے. یہ آج ہمارا لیسن تھا، اور اس کے الفاظ معنی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. پیپر پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو لرن کریں. اور اس میں سے یہ جو پیراگراف ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یہاں سے لے کر چلا جائے گا، ان کی جدائی کا گاؤ بڑھتا چلا جائے گا. یہ پیراگراف تشریح آپ نے اس کی نثر پارے کی تشریح اپنی نوٹ بک پہ کرنی ہے. طریقہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پہلے بھی پتہ ہے، تو اس کو کریں اور اس کو نوٹ بک پہ اتاریں. اوکے، اللہ حافظ.